बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पर तुई नाज़रीन किराम ये कथ पूर पट जानन छु जे आज मुहर्रमुल हरामिक अयाम चलान, दप्यू आज अयाम अज़ा चलान। अगर इसी पानी वादी हंस कथ करो मुख्तलिफ जायन जुलूस हाय अज़ा बरामद सपदान। यम जुलूस मजहबी अकीदत एहतराम सान कड़न तो अगर शहर श्रीनगर कथ करो तो अत मुख्तलिफ अज़ादारी हंद जुलूस बरामद सपदान। वनकस पयाम ज़ैनब पूरी टीम काठी दरवाज श्रीनगरस अंदर तो ये जुलूस मजहबी बरामद सपदान अज़ादारन हूँ सतवें मुहर्रमुल हराम ये पे बरामद सपदान तो पे हसनाबाद किस तारीखी तो कदीमी इमाम बारगाह मज अख्तिताम पजीर सपदान तो मेन रोड पे नेरान अमि जुलूस अज़ह क्या अहमियत है, क्या अफदियत है, क्या तारीखी हैसियत है तो क्या अमुक पस मंजर तो अस वनकस महयू गुफ्तगू राजा जहांगीर अली खान साहब तो इन सत करो अमे जुलूस के हवाले कत। अस्सलाम अलैकुम राजा साहब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चूँकि वसानी वादी अंदर मुख्तलिफ जायन आज़ादारी हंद जुलूस बरामद सपदान यथ मज अलम शरीफ जुलूस कड़ान तो यतम जन तो ये काठी दरवाजुक ताल्लुक ये कदीम काल पे जुलूस बरामद सपदान तो मुख्तलिफ इलाकों पे आज़ादार यथ जुलूस मज शिरकत करान। यह तवारीखी जुलूस ये नेरान तो वारिया काल पे वोत ये नेरान तो तुह नश जानन यसान जी ये जुलूस अमिच तवारीखी हैसियत गोडनेथ कर द्रा यह अलम शरीफ ये पे तो बे वन तो अख्तिताम पजीर कत जुलूस सपदान तो कस बजो बे बरामद ये सपदान राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी इस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप जैसे आपने फरमाया कि आप मुख्तलिफ जगहों में इस सिलसिले में कवरेज के लिए जाते हैं, आप यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं, शुक्रन। जहाँ तक इसके तारीख़ का सवाल है कि ये कब से बरामद हुआ जी, तारीख़ एतबार से अगर देखा जाए तो ये सन 1934 था। महाराजा हरी सिंह के ज़माने में मेरे दादा मरहूम राजा असगर अली ख़ान के बड़े भाई जी राजा अलीफ ख़ान जो वाली नगर राजा आज़ुर जमशेद ख़ान के साहिबजादे थे, उन्होंने पहली मरतबा इसका आगाज़ कर लिया। यानी शुरुआत उन्होंने ही की, उन्होंने ही शुरुआत की है इसकी 1934 में जी हाँ इसका आगाज़ हुआ। तो यहाँ से ही कलाई से ये बरामद होता है। बिल्कुल कलाई से ही उनके आबाई घर जो हमारे पचवाड़े यहाँ है तो वहाँ से शुरू हुआ और इसका रूट जो है यहाँ से निकल के काठी दरवाज़ा से होके रेनावारी से पहले ही फिर बाएं की तरफ हसनाबाद की इमाम बारगाह की तरफ जाके वहाँ उसका अख्ताम हुआ, अख्ताम पजीर होता है। तो राजा साहब हमें ये बताइए, चूँकि जो आपका ख़ानदान है, जो आपका खानवाद है, तो उस बारे में हमें थोड़ा वाकिफ़ कीजिए। जी हाँ, आप कहाँ से यहाँ आए, किस तरह यहाँ आए? हमारा ताल्लुक़ जो है वो राजा अज़ुर ख़ान के से है जो वालिया नगर थे। सन 1892 में जब डोगरा और अंग्रेज़ों के साथ उनकी जंग हो गई जी तो उनके एक भाई थे जो वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाए, तो वो इनके साथ मिल के किले के और फौज के और रास्तों के जितने भी सीक्रेट थे वो उन तक पहुँचे, जिसके नतीजे में एक शब खून मारा गया। तो उसमें हमारे मरहूम दादा, हमारे बड़े दादा जो थे वो जो है वो वहाँ से चले चाइना की तरफ चले गए। जी जी। तो चाइना से जब वो असल में वो चाइना की इमदाद के लिए गए थे, वो चूँकि राजा वहाँ के थे तो चाइना वालों ने यारगन से चाइना वालों ने कहा भाई हम आपकी मदद कर लेंगे बशर्ते कि लोग आपके साथ वहाँ हों जी। अगर लोगों का एतमाद आपको हासिल है तो हम किसी भी सूरत से आपकी इमदाद के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच अंग्रेज़ों ने और डोगरों ने उनके भाई को वहाँ इंस्टॉल कर लिया था उनकी जगह एज राजा। तो जब ये आ गए तो उन्होंने देखा कि भाई ऑलरेडी यहाँ एक हुकूमत चल रही है, तो वो उससे ज़रा उन्होंने इज्तनाब भी कर लिया, उनकी कोई मदद नहीं की, तो ये गिरफ्तार हो गया जी। गिरफ्तार होके कुछ महीने वहीं रहे, चूँकि सर्दियों के दिन थे। तो उसके बाद कहीं गर्मी में जून में वो सन 1992-93 में इस किले में आके इस किले में वो
قید میں رہے, جی, ڈیٹینشن میں رہے اس قلعہ ہری پربت میں. کم و بیش 5 سال وہ اس قلعے میں قید رہے. اس کے بعد جب ان کی رہائی ہو گئی تو ان کے گلگت سے نگر سے یہاں آنے کے کچھ وقت بعد تقریباً 500 کے قریب لوگ وہاں آ گئے, جس میں ان کے وزراء تھے, ان کی فیملی تھی, فوج کے کچھ لوگ تھے. تو یہاں آ گئے تو جب یہ گرفتار رہے 5 سال, تو ظاہر بات ہے 5 سال تو بہت بڑا عرصہ ہے. تو کچھ واپس چلے گئے, کچھ یہاں رکے, ان کی فیملی تھی. تو جب وہ نکلے تو وہ ضعیف تھے. صحیح. تو یہ مسلط نہیں ہوئی کہ وہ واپس چلے جائیں. کچھ وزراء نے کہا بھائی ہم اپنے وطن چلے جائیں, وہاں سب کچھ اپنا ہی ہے, لیکن اس پہ بات نہیں بنی. تو ان کا انتقال یہیں ہوا. اچھا. ان کا انتقال یہیں ہوا. تو ان کے صاحبزادے جو ہیں, جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, راجہ الف خان صاحب جو ہیں مرحوم, تو انہوں نے اس جلوس کی شروعات کی مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں 1934 میں. شروع میں پرمیشن تو نہیں تھا, لیکن بعد میں باضابطہ ان کے نام سے اس کا ایک سرکاری طور پہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے اجرا ہوا. تو اگر ہم آپ کی برادری کے حوالے سے بات کریں گے تو کتنے لوگ ہیں آپ یہاں آباد, یہاں کلائی میں؟ ہماری زبان بولنے والے دیکھیں یہاں کم و بیش 40 کے چولہے, 40 کے قریب چولہے ہیں, جس میں تقریباً 300 افراد پہ مشتمل ہے یہ ہمارا علاقہ جو ہے. جی ہاں. تو جب پہلی بار آپ نے یہ جلوس یہاں سے برآمد ہوا کاٹھی دروازہ سے, مسجد شریف سے یہاں نکالتے ہیں آپ, تو کتنے عزاداروں نے اس میں شرکت کی ہے؟ دیکھیے شروعات وہ زمانہ تب تو میری بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی. لیکن آج کی ڈیٹ میں جب میں تقریباً اب 75 سال میری عمر ہونے جا رہی ہے, تو اس میں بڑے عاشور کے جلوس کے بعد سب سے بڑا جلوس یہی ہوتا ہے 7 محرم کا جلوس. اس کی تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ لوگ اطراف سے بہت دور دور سے چلے آتے ہیں کہ بھئی یہ سب سے بڑا جلوس عاشور کو چھوڑ کے سب سے بڑا جلوس یہاں ہوتا ہے, کاٹھی دروازہ نکالتا ہے. بالکل. تو کتنی عزاداروں کی شرکت ہوتی ہے؟ اب سرکاری اعداد و شمار جو ہے, جو سرکار بتاتی ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن وہ مبالغہ تو نہیں ہوتا, وہ بہت کم دکھاتے ہیں, جبکہ 30, 40, 50 ہزار کے قریب ہوتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. حالات کے مطابق, حالات اگر اچھے ہوں, موسم اچھا ہو, تو 40-50 ہزار کے قریب تو ہوتے ہیں. تب سے اب تک برابر نکلتا ہے؟ تب سے آج تک بلا ناغہ یہ جلوس نکلا ہے. اس کی خاص وجہ ہے, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ روٹ جو اس کا ہے یہ بالکل ایک طرح کا بالکل سیف روٹ ہے. سیف روٹ ہے, کوئی بستی بیچ میں نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک روڈ جو شاہراہ گزرتی ہے وہاں سے, جو حضرت بل سے ہو کے سری نگر لال چوک کی طرف جاتی ہے, کچھ وقت کے لیے وہ شاہراہ جو ہے بند رہتی ہے. یہی ایک ہڈل ہے. ادروائز بستی یا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں کسی طرح کا کوئی ناخوشگوار کوئی واقعہ ابھی تک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی سرکار نے اس جلوس کو بند کرنے کا سوچا ہی نہیں. صحیح بات مرحبا. یہی وجہ ہے, چونکہ اس کا روٹ جو ہے وہ اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ دور لوگوں کی بات تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اپنے ان محلوں میں جتنے بھی ہمارے اہل سنت الجماعت کے برادری کے لوگ ہیں وہ برابر شرکت کرتے ہیں اس جلوس میں. ہمارے جلوس نظر نیاز میں بھی اور جلوس کے انتظام و انسلام میں بھی. اگر ہم ٹائم کے حوالے سے بات کریں گے آپ سے, کتنے بجے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو موزون وقت جو شروع سے ہم نے دیکھا ہے, ظہر کے نماز کے بعد 2:30 سے 3 بجے کے درمیان میں یہ جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے. تو کتنے بجے اختتام, پھر کتنے بجے یہ اختتام کے لیے اس کا کوئی وقت مقرر, کوئی معین وقت نہیں ہے. کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے وقت پہ ہو جائے, تاکہ دور سے جو لوگ آئیں وہ آرام سے گھر بھی پہنچے, شمولیت بھی کر سکیں اور صحیح وقت پہ گھر بھی پہنچے. لیکن کچھ اپنے نزدیک کے امام باڑے کے نزدیک کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ گھر پہنچے ہی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنا بھی دیر ہو تو کوئی ہے 7-8 بھی بجتے ہیں کبھی کبھی, تو اس وقت تک چلتا رہتا ہے. چلتا بالکل رواں دواں جلوس. اگر ہم انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے, کیسے کیسے انتظامات عزاداروں کے لیے یہاں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے محرم سے پہلے ہی یہاں صفائی کا, بجلی کا, روڈ کہیں خراب اگر ہو تو اس کے لیے سرکار اس کا انتظام کرتی ہی ہے.
لائٹنگ کا کرتی ہے نظام. صفائی کا تو تقریباً 7 محرم 6 محرم تک مسلسل میونسپلٹی والے یہاں آ کے اس کی صفائی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو جہاں تک رضاکار تنظیموں کا تعلق ہے تو وہ بھی پیش ہوتے ہیں. بالکل, رضاکار تنظیم بھی ان کا اپنا جو شرکت ہے اس میں وہ اپنا کرتے ہیں, بڑے خوش اسلوبی سے ہوتا ہے. تو جہاں تک آپ کی برادری ہے جو آپ کی اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ تو ہوتا ہی, وہ شرکت کرتے ہیں جلوس میں. تو جو باقی کشمیری لوگ ہیں تو وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. بالکل, کشمیری تو صاحب میرے مطلب یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اگرچہ ان کا اپنا ایک ماتم کا طریقہ ہے وہ بالکل شمولیت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس سال کیا اہتمام رکھا آپ نے اس جلوس کے لیے؟ سب تیاریاں آپ نے مکمل کر دی؟ حسب دستور جو آج تک چلا آ رہا ہے اسی طرح سے گھروں میں نظر و نیاز کا انتظام ہوتا ہے. اگرچہ ایک چھوٹی سی بستی میں جہاں صرف 30-40 چولہے ہوں, اتنا بڑا جلوس جب آئے تو ان کی خاطر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. پھر بھی لوگ تو اس وقت جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہے. بالکل. تو آپ راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 2:30 بجے یا 3 بجے نکالتے ہیں, یہ جلوس برآمد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے یہاں مجلس کا انتظام رکھا گیا؟ بالکل, مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میں شاید اسکول میں یا کالج میں پڑھتا تھا, پہلی مرتبہ یہاں مولوی عباس صاحب مرحوم تشریف لائے ہیں جو انہوں نے پہلی مرتبہ یہاں ایک مجلس پڑھی ہمارے آبائی پرانے گھر کے صحن میں. تو تب سے ان کا سلسلہ یہ چلا آتا تھا جب تک وہ ضعیف ہو گئے, ان کی صحت میں اجازت نہیں دی. اس کے بعد جو ہے ان کے صاحبزادے مسرور عباس صاحب آتے ہیں کئی سالوں سے یہاں. وہ آ کے مجلس پڑھتے ہیں. پہلے مجلس پر لوگ اسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں, نماز ادا کرنے کے بعد بالکل نماز تو ساتھ ساتھ مسجد سامنے ہے, مسجد کے ہی صحن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. شامیانے لگے ہیں, عزادار بیٹھے ہیں, مسجد نماز بھی ہوتی ہے, اس کے بعد مجلس ہوتی ہے. آپ کچھ مجلس پڑھیں, کچھ موعظہ پڑھیں, اس کے بعد جو ہے یہی 2:30 بجے 2:45 بجے اسی کے آس پاس یہاں سے برآمد. تو پروگرام کے حوالے تھی عزادارن ون یسان تو کت پہ ہیکن تم ات من شرکت کرت, کیا تھی کس میسیج تھی تمن تمت واتن یژھان؟ یہ تیتھ سبجیکٹ یہ تیتھ سبجیکٹ ات ون ضرورت ہی. بالکل صحیح بات. یہ ایک ہیجانی کیفیت انسان میں طاری ہو جاتا ہے جب دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں یزید لب نہر فرات سوکھ گیا, یزید لب نہر فرات سوکھ گیا, جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے. آج کی ڈیٹ میں گلی گلی قریہ ان ممالک میں بھی جہاں حسین کا اور اس آزادی کا تصور بھی نہیں تھا وہاں بھی جلوس برآمد ہوتے ہیں. یہاں کی تو بات ہی نہیں, یہاں الحمدللہ ایک مسلم پاپولیشن ہے, وہ الگ بات ہے کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. جلوس کت قیادت دیکھیے اگرچہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ اس جلوس کا پرمیشن ہمارے بڑے دادا مرحوم کے برادر کے نام پہ تھا, راجہ علیف خان کے نام پہ. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد اس کا پرمیشن ان کے بڑے صاحبزادے راجہ سعادت علی کے نام سے تھا. اب وہ بھی نہیں رہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کے بڑے بیٹے, ایک ہی بیٹا ہے ان کا سلیم, راجہ سلیم, ان کے نام سے جو ہے اس کا پرمیشن ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے. تو قیادت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے نام سے ادارے کسی تنظیم کے نام سے یہ منسوب نہیں ہے, اس میں قطعاً کوئی نہیں. تو آخر پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے عزاداروں کے لیے؟ دیکھیے جہاں تک آپ کا یہ جو ہے یہ ایک بجائے خود ایک مشن ہے. عزاداری اپنے جگہ اور اس طرح کی تشہیر جو آپ کر رہی ہیں بجائے خود ایک بہت اچھا کارنامہ ہے, سمجھے کہ نہیں. تو عزاداری کے لیے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. عزاداری حسین یہ ہے کہ یہ سیاست سے بالکل ماورا بالا تر ہے. اس میں کوئی بھی دیکھیے آج کی ڈیٹ میں ہر شخص کہتا ہے بھائی حسین تو ہمارے ہی ہیں, ہر قوم پکارے, ہر قوم پکاری ہمارے ہیں حسین, سمجھے کہ نہیں. آج بات وہ ہے, آج جو 40-50 سال پہلے جو دلوں میں قدرت تھی وہ آج نہیں ہے. آج لوگ تعلیم یافتہ ہیں, لوگ مطالعہ کرتے ہیں, لوگ بالکل اس کو ایک الگ ایک سبجیکٹ, ایک سیکرڈ سبجیکٹ سمجھ کے اس پہ غور کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں. تو آخر پر کیا کہنا چاہتے ہیں عزاداروں کو, کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ عزادار اس کو صرف عزاداری سمجھیں, اس کو کوئی سیاست نہ بنائیں, اور پروگرام کے مطابق جس طرح سے پروگرام دیا گیا ہو اس سے اگر کریں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. بہرحال راجہ جہانگیر علی خان صاحب
اس جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم آپ کو بھی بہت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر علی خان صٲب یم اسہ 7 محرم الحرام کس جلوسس متعلق ونان اس زن جلوس آئی اضا یہ برآمد سپدان ات متعلق زانکاری دان زی یہ جلوس کر سپد کیا تم دہ تاریخ کیا تاریخی پس منظر ات جلوسس امے حوالہ ان ست کت کران اس امید زِ تۄہہِ آسہِ یُس زن 7 محرم الحرامُک جلوس کٲشِر درواز پٮ۪ٹھ برآمد سپدان ات متعلق آسہِ تۄہہِ تٲریخی زانکاری فراہم سپدمٕژ تہٕ دِیِو وۄنۍ پیام زینب کِس پوٗرٕ ٹیٖمس ییٚتہِ تھنس اجازت تُہۍ بِہِو خۄدایس حوال فی امان اللہ خدا حافظ و ناصر. مرگن بنعمت زیر چیز زینب چوش مشکل میں چھوم شام و سفر بابو کرم آسان مرگن بنعمت زیر چیز زینب چوش مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان یکنا نجف تجھے کیا باب چھم گزرا مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم یکنا نجف ترایت وچے کیا باب چھم گزرا مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان بے کس دیوان ودنک صدا وت کر سکر پانو حضرت عباس کھتی نیروان مچتل نبر پانو بے کس دیوان مدنک صدا وت کر سکر پانو حضرت عباس کھتی نیروان مچتل نبر پانو گوئی نا کنن مزشمین عائشہ عائشہ
شامیان باباب چھس مند چھا مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان گوئی نا کنن مز شامیان باباب چھس مند چھان مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان بایند گبران کیا بنوم اکی میں گم نیران بابو تجس ون کر بلا سہرا وطن پھیران بایند گبران کیا بنوم اکی میں گم نیران بابو تجس ون کر بلا سہرا وطن پھیران مرگن فقیری ہوونم مرگن کرم طوفان مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان درایو امام شیر خاریت کت پاک دیتن فریاد دیتون پیشا اسگرس کریتون خدا ونیاد درایو امام شیر خاریت کت پاک دیتن فریاد دیتون پیشا اسگرس کریتون خدا ونیاد دس اوس امام للوان گرا اسگرو 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 دس اوس امام للوان گرا سکی پیٹ پتھر تھامان مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان او سوئی چمن لک چار ات مرناس لگئی اسگر ظلمان ولمت نال چھن کتی آبانی اسگر او سوئی چمن لک چار ات مرناس لگئی اسگر ظلمان ولمت نال چھن کتی آبانی اسگر کت جائی ساوت مقبرس اسگرو 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 کت جائی ساوت مقبرس پترا تھکس پھیران مشکل
میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان اتھ در سکینن ظالمن پت پت پکان ہائی ہائی تمن سر اس گرن واپس مگان اتھ در سکینن ظالمن پت پت پکان ہائی ہائی تمن سر اس گرن واپس مگان مت شام ینی تون ظلمو ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام مت شام ینی تون ظلمو اس خلم داران مشکل میں چھم شام و سفر بابو کرم آسان گچھ ہا علم دارس پنن دکھ باو حس بابو یس چھک میں چھوئی آمو گکس سوئی ہاو حس بابو ون ہس علم کت جائی چھے کت شان چھے ڈولان مشکل میں چھم شاموک سفر بابو کرم آسان او سامعی تقدیر وچھن خاکا ملت نیرو بایل ودن شامز گتن بی باز رن پھیرو او سامعی تقدیر وچھن خاکا ملت نیرو بایل ودن شامز گتن بی باز رن پھیرو یہ چھا بنان بابو تمن در دل یمن رامان مشکل میں چھم شاموک سفر بابو کرم آسان یہ چھا بنان بابو تمن در دل یمن رامان مشکل میں چھم شاموک سفر بابو کرم آسان بابو کرم آسان